बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देखने में इमरान खान हूँ। एक सहाफ़ी हैं, न्यूयॉर्क टाइम में लिखते हैं, डेक्लन वॉश उसका नाम है, और पाकिस्तान में बड़ी लंबे अरसे तक रिपोर्टिंग की है। और न्यूयॉर्क टाइम में कल की तारीख में 14 तारीख को जब अल्ताफ हुसैन साहब पेश हुए हैं वहाँ बरतानिया में पुलिस के सामने, तो उस वक्त डेक्लन वॉश का एक आर्टिकल छपा न्यूयॉर्क टाइम में। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि आज आपके सामने रखूँ, फिर एमक्यूएम के सामने रखते हैं। एमक्यूएम उस पर फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर सकती है, जवाब भी दे सकती है। जो पहला नुक्ता, ये चंद नुकात में मैंने इसको कर लिया, पूरा आर्टिकल तो बहुत लंबा है, लेकिन जो पहला नुक्ता डेक्लन वॉश ने उठाया वो ये कि 1 घंटे के नोटिस पे 2 करोड़ इंसानों का शहर कराची बंद करवाने की अल्ताफ हुसैन की सलाहियत खत्म हो गई है। दूसरा उसने लिखा कि मुनज़्ज़म मुसल्लह ग्रुप और जत्थे जो डरा धमका के अल्ताफ हुसैन का दबदबा बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, अब गलियों में दम तोड़ते जा रहे हैं। मीडिया जो मुतहद्दा से बड़ी हद तक एहतियात बरतता था, उसने अब तनकीद शुरू कर दी अल्ताफ हुसैन साहब पे। मुतहद्दा के सीनियर रुकन ने कहा कि अब, यानी डेक्लन वॉश को मुतहद्दा के एक सीनियर रुकन ने यह कहा कि अब एक नई क़यादत के इम्कानात पे गौर शुरू हो गया है और खौफ की फिजा खत्म हो गई है। एक और जो उसने बात की कि अल्ताफ हुसैन की इंतजामी अहलियत कमजोर हो रही है और पार्टी से खिताबात में वो अक्सर कुछ और भी इल्जाम उन्होंने लगाए। और एक बात यह की है कि फौज ने अल्ताफ हुसैन के मुमकिना जानशीन के हवाले से गैर रवायती तौर पर बातचीत शुरू कर दी है। वो एमक्यूएम को रखना चाहते हैं मगर अल्ताफ हुसैन और तशद्दुद में मुलव्विस लोगों के बगैर रखना चाहते हैं। और आखिरी एक और जो पॉइंट डेक्लन वॉश ने लिखा है वो ये लिखा है कि मुसल्ला विंग के लोग परेशान हैं कि वो ऐसे शख्स की हदायत पर अमल दरामद नहीं करना चाहते जो सुबह कुछ कहता है और सपहर को कुछ कहता है। ये डेक्लन ने आर्टिकल लिखा है न्यूयॉर्क टाइम में। और आज इमरान खान साहब ने जो एमक्यूएम ने 5 अरब रुपए का हर्जाने का दावा किया था, उसका जवाब जमा करवाया है। लेकिन अब डेक्लन वॉश पे भी क्या इसके खिलाफ भी एमक्यूएम हर्जाने का दावा करेगी या इस कार्रवाई को किस तरह से लेगी, और इन तमाम सवालात के एमक्यूएम के पास क्या जवाबात हैं, ये आज हमने एमक्यूएम से पूछना है। और दूसरी जानिब चौधरी निसार साहब ने आज मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को आप जोड़े मत, अगर हमने सियासत करनी हो तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। ये क्या कुछ है, क्या रहे थे चौधरी निसार साहब, पहले ये आप सुन लें। अल्ताफ हुसैन साहब का भी कल बयान मुस्बत था, मगर एमक्यूएम शुड कम क्लीन। ये नहीं है कि उनके एक लीडर तो कह रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं, दूसरे शकूक व शुबात पैदा कर रहे हैं। जेआईटी क्यों बनी? भाई जेआईटी इसलिए बनी है क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है उसमें वाज़ेह तौर पर एक शख्स के जुर्म का इर्तिकाब इन ब्लैक एंड व्हाइट है। पहले हम मुतमिन होंगे, पाकिस्तान मुतमिन होगा, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज मुतमिन होगी, तो फिर हम बरतानिया से शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, अब एक मामला तो ये उठाया चौधरी निसार साहब ने कि जेआईटी के मामले पर एमक्यूएम का एक पोर्शन कुछ और कह रहा है, उसका खैर मकदम कर रहा है, दूसरा पोर्शन कह रहा है जी क्यों बनाया जा रहा है, ये मजाक हो रहा है कानून के साथ। तो एक मौक़िफ़ अपना लेकर सामने आए। दूसरी जगह एमक्यूएम ये कह रही है कि उनको लगता है कि 2 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हैं इस्लामाबाद में। मेरे प्रोग्राम में उस दिन कहा एमक्यूएम के रुकन असेंबली ने, उन्होंने कहा जी ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में चौधरी निसार साहब कुछ और करना चाह रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब कुछ और करना चाह रहे हैं, 2 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हैं, ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। बहरहाल ये चीज़ें हैं, इन पर हमने बात करनी है। और कुछ मामला जो हैं वो हमने आपको बताने हैं बायोमेट्रिक्स के हवाले से, कि जो बायोमेट्रिक्स के तहत वो चाह रहे हैं पीटीआई वाले के कराची में कौमी असम्बली के हल्का 246 का इलेक्शन बायोमेट्रिक्स के जरिए हो, उस पर कायम अली शाह साहब ने आज जो स्टेटमेंट दिया वो, और एमक्यूएम ने उसकी मुखालफत की, क्यों और क्यों ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो, इसके ऊपर हम बात करते हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद है, एक ब्रेक के बाद इनसे बात शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में काफ़ी लंबी एक ब्रेक हो गई है। डेक्लन वॉश की मैं आपको खबर सुना रहा था, इससे पहले मैं एक मरतबा चाह रहा हूँ कि आपको ज़रा गो थ्रू कर दें उन चीज़ों से जो डेक्लन वॉश ने लिखा है न्यूयॉर्क टाइम में। मेरे साथ एमक्यूएम के मेहमान अभी मुझे पता चल जाएगा कौन मौजूद हैं, उनसे फिर हम बात करेंगे। अच्छा, पहली बात जो उन्होंने लिखी, अली रज़ा आब्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम से, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया कराची स्टूडियो में। अच्छा, एक तो उन्होंने पहली बात ये लिखी है कि 1 घंटे के नोटिस पर 2 करोड़ इंसानों का शहर कराची बंद करवाने की अल्ताफ हुसैन साहब की सलाहियत खत्म हो रही है। दूसरा उन्होंने लिखा कि मुनज़्ज़म मुसल्लह ग्रुप जो डराते थे, धमकाते थे अल्ताफ हुसैन साहब का दबदबा बरकरार रखने के लिए, वो कराची की गलियों में दम तोड़ रहे हैं।
یہ ڈیکلن واش نے لکھا ہے. اور ایک لکھا ہے میڈیا جو متحدہ سے بڑی احتیاط سے ڈیل کرتا تھا اب تنقید شروع کر دی گئی ہے. میڈیا نے تنقید شروع کر دی ہے متحدہ پر. متحدہ کے سینئر رکن نے کہا ہے کہ اب خوف کی فضا ختم ہو گئی ہے اور سینئر رہنماؤں نے نئے لیڈر کے امکانات پر غور شروع کر دیا ہے. الطاف حسین کی انتظامی اہلیت کمزور ہو رہی ہے اور پارٹی سے خطابات میں اور فوج نے الطاف حسین کے ممکنہ جانشین کے حوالے سے غیر روایتی طور پر بات شروع کر دی ہے. وہ ایم کیو ایم کو رکھنا چاہتے ہیں مگر الطاف حسین اور تشدد میں ملوث لوگوں کے بغیر. اور آخری چیز ہے کہ مسلح ونگ کے لوگ پریشان ہیں کہ وہ ایسے شخص کی ہدایت پر عمل نہیں کرنا چاہتے جو صبح کچھ کہتا ہے اور سپہر کو کچھ کہتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بڑی کلیئر اس میں کر دوں کہ ایم کیو ایم 2013 میں اسی صحافی کو ڈیکلن واش کو پاکستانی صحافت کا جو اس کو اسامہ بن لادن قرار دے چکی ہے ایم کیو ایم کہ یہ دہشت گرد ہے صحافت کا ڈیکلن واش. لیکن ڈیکلن واش کے خلاف ایم کیو ایم کیا کارروائی کرے گی, کس فورم پہ جائے گی, اس حوالے سے ہم ایم کیو ایم سے آج بات کریں گے. اور عمران خان صاحب کو تو نوٹس بھیجا تھا, ڈیکلن واش پہ کیا پروگرام ہے سر آپ کا؟ دیکھیں جی, ڈیکلن واش صاحب جو ہیں یہ 13 مئی 2013 کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیے گئے تھے بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. اور انہوں نے جی ملک بدر ہیں, آئی نو جو ہے سپٹمبر 2013 سے 3 دفعہ یہ لکھ چکے ہیں یہی آرٹیکلز اور اسی طرح کی باتیں اس میں لکھی ہیں. ان کے پریویس 2 آرٹیکلز بھی اگر آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے یہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس 90 میں بھی آئے تھے, وہاں پہ وزٹ بھی کیا تھا, وہاں سے پھر گھوم پھر کے سب لوگوں سے ملے جلے بھی تھے. پھر جا کے انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس زیادہ تر سورس کی جو کلیکشن ہے جو آج کل کی ہے خاص طور پہ, وہ ٹویٹر سے یا فیس بک سے جو بھی وہاں پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے حساب سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں ٹویٹ سے, اور اس کے بیس پہ یہ اپنی سٹوریز ڈکلیئر کرتے ہیں اور بناتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی اتنا کریڈیبل جرنلسٹ ہے جس کی وجہ سے کہ متحدہ قومی موومنٹ میں اتنی پرابلمز آ جائیں گی یا پھر ان کے کہنے سے کوئی باتیں سچ ہو جائیں گی کہ متحدہ کی گرپ لوز ہو گئی ہے یا پھر ڈیفرنٹ گروپس کھڑے ہو گئے ہیں متحدہ کے اندر. یہ صرف ہیر سے ہے اور یہ بہت ساری باتیں آلریڈی گردش کر رہی ہیں یہاں پہ پاکستان میں. نیو یارک ٹائمز کو کوئی لیٹر لکھیں گے آپ ان کو, کوئی نیو یارک ٹائمز سے کوئی رابطہ کریں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, ہمارا حق ہے, ہم کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ ڈیپینڈز آن دا پارٹی کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لیٹر لکھا جائے گا تو ظاہر ہے ڈیفیمیشن سوٹ ان کو بھی اوپر فائل کریں گے ہم لوگ. جی محمود رشید صاحب, ایک ہر جانے کا دعویٰ آپ پر تھا, آج آپ نے اس کو ٹیکل کیا ہے. یہ جو خان صاحب کے اوپر ہر جانے کا دعویٰ تھا, اس کو عدالت کے اندر ہی آپ لوگ سارے معاملے کو دیکھیں گے یا کوئی مفاہمت بھی ہو سکتی ہے ایم کیو ایم سے؟ 5 ارب کا دعویٰ ہے. میرا خیال ہے اس میں تو کورٹ میں چونکہ مسئلہ ہے اور کورٹ کے اندر ہی اس کو جو بھی اس کا طریقہ اور پروسیجر ہوگا وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ جو آپ ڈیکلن واش کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس نے جو باتیں بھی لکھی ہیں اس آرٹیکل کے اندر, اگر وہ 100% درست نہیں ہیں لیکن حقائق کے قریب تر ضرور, یعنی الطاف حسین کے اوپر خود ایم کیو ایم کا ڈھیلا پڑنا اور جس انداز کے ساتھ پچھلے جب سے کراچی کے اندر آپریشن شروع ہوا پے در پے اس طرح کے حقائق جو ہیں وہ پوری قوم کے سامنے بھی آ گئے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی آ گئے ہیں. اور وہ شہر جو ربع صدی تک یعنی 25-30 سال سے یعنی جس کے اندر ایم کیو ایم کے بارے میں اس طرح کی فضا کبھی نہیں تھی, اب جو ایک سمجھ رہا ہوں میں کہ جتنے ٹارگٹ کلر, بتہ خور اور باقی لوگ وہاں پر دہشت گرد پکڑے گئے اور جس طرح سے انہوں نے بیانات دیے اور جس طرح سے سارے یہ واقعات سامنے آئے ہیں, تو لوگ اب خاص طور پر جو نئی نسل ہے وہ پچھلے 25 سال میں جو بچہ 1 سال کا تھا اس نے ٹوٹ کر ایم کیو ایم کو ووٹ بھی دیے اور پیار بھی کیا اور سب کچھ کیا, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ پچھلے 20-25 سال سے حکومت میں بھی رہی. یہ نہیں ہوا کہ حکومت میں نہیں, لوگوں کے ووٹوں سے رہی. جی یہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, آپ زندہ لاش نہیں کہہ رہے خان صاحب. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ کراچی کے لوگوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے بات کر کے, ان کی بے روزگاری کی بات کر کے اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی بات کر کے, انصاف کی فراہمی کی بات کر کے, ان کے دکھوں کا مداوع, ان کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کا نام لے کر ایک دفعہ تو ٹوٹ کر, یہ شہر تو جماعت اسلامی جے یو گڑھ ہوتا تھا, یہاں سے ان کے بڑے پیمانے پر لوگ ہمیشہ جیتے ہیں, لیکن اس نئی نسل کو انہوں نے اپنی طرف متوجہ کیا,
بدقسمتی کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری ایک نئی نسل جو ہے اس نے یہ سارا دور دیکھا ہے، اور اب جو میرا خیال ہے گھٹن کی، خوف کی، مایوسی کی فضا جو ہے اور بادل جو ہیں وہ چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب لوگ تھوڑا سا ایک آزادی محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ شہر جو روشنیوں کا شہر جو اندھیروں میں ڈبویا میں سمجھتا ہوں، اور ایم کیو ایم نے 20-25 سال ضائع کیے اس قوم کے، اب لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے ڈیکلن نے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ بالکل حقائق ہیں۔ یہ کہنا کہ اگر شاہد سید صاحب نے سنا ہے وہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ شاہد سید صاحب بھی آگئے ہیں اور دانیال عزیز صاحب بھی پی ایم ایل این سے ممبر قومی اسمبلی ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ شاہد سید صاحب، اگر آپ نے سنا ہے ڈیکلن واش نے جو لکھا ہے یا اس کو پڑھا ہے یا میں نے جو پڑھ کے سنایا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ سر کراچی میں آپ رہتے ہیں، کچھ سمجھ آتی ہے، کوئی سینس پریویل ہوتی ہے؟ عمران صاحب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کو پریڈکشن لگتی ہے یا جو آپ کا آتی ہے نئی نئی بریکنگ نیوز آپ چاہتی ہے، مگر میرے لیے کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ یہ چیزیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ کراچی بدامنی، کراچی میں جو پچھلے 15-20 سال سے لاشیں گری ہے، ہر زبان کا بندہ مارا ہے۔ سب سے زیادہ اردو بولنے والا کا بڑا شہر پاکستان میں کراچی ہے، سب سے زیادہ لوگ ایم کیو ایم کے شہید ہوئے، وہاں پہ عقیقی کے بھی لوگ شہید ہوئے، وہاں پہ جماعت اسلامی کے بھی ہوئے، پیپل پارٹی کے ہوئے، ہمارے اے این پی کے لوگ شہید ہوئے، تو اس شہر میں اور شیعہ سنی بھی مرا ہوا ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس شہر میں امن و امان یا ہڑتالیں کرنا یا بتہ مافیا یا لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، پھر ٹپا مافیا، یہ سارے مافیاز کا شہر بنا ہوا تھا، اور یہ بدامنی کئی سالوں سے چل رہی تھی۔ اور یہ جو موجودہ آپریشن ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے ڈیمانڈ پہ ہو رہا ہے۔ یہ فوج نے نہیں بولا تھا، نہ رینجر نے بولا کہ ہم نے آ کے آپ کا آپریشن کرنا ہے، ہم نے ان سے کہا۔ سب سے پہلے جب چیف جسٹس پاکستان نے 4 باتیں بتائی کہ اس شہر کراچی کے سوموٹو ایکشن میں اس کے امن کے لیے 4 باتیں ہیں، وہ ڈی ویپنائزیشن ہے، کراچی میں منصفانہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا، اور ڈی ویپنائزیشن کرنا، اور ڈی پولیٹیسائز۔ جو پولیس ہے، جو ادارے، وہ ادارے نہیں ہیں، وہ تنظیمیں بنی ہوئی ہے، پچھلے 20-25 سالوں سے سیاسی بھرتیاں ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے سوموٹو ایکشن میں جب ایک بات آئی کہ ساری پارٹیاں ان میں ملیٹنٹ ونگ ہے، تو سب سے پہلے اے این پی نے ڈیمانڈ کیا، میں نے اپنے گھر سے شروع کرنے کے لیے کہا کہ میرے پارٹی میرے گھر سے شروع کرے، اور اس کے لیے واحد علاج ہے کہ فوجی آپریشن کیا جائے۔ بعد میں پھر ایم کیو ایم نے خود ڈیمانڈ کیا، یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ یہ آپریشن بھی نہیں، ایم کیو ایم نے تو یہ بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ ڈی ویپنائز، ایم کیو ایم کے لوگوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ ڈی ویپنائز کیا جائے، لیکن ایم کیو ایم کے پاس سے جو 124 ویپنز ملے ہیں ان میں سے کچھ اسلحہ ایسا ہے جس کے ابھی تک لائسنس جمع نہیں کروایا جا سکے۔ میں یہ بھی سوال آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، ایک منٹ، میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا، ایم کیو ایم کے ممبر قومی اسمبلی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ضرور میں یہ بات کروں گا، لیکن دانیال عزیز صاحب، آج چودھری نثار صاحب نے دوبارہ میڈیا سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ چیزوں کو غلط طریقے سے لنک نہ کیا جائے، جے آئی ٹی کے معاملے میں بات کی، لیکن انہوں نے ایک اور جو خاص چیز ہے، نقطہ جس پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ مومن خان اپنے گھر میں نہیں تھا، کسی اور خاص جگہ چھپا ہوا تھا، اور وہاں ہم چھاپا نہیں مارنا چاہتے تھے۔ سر، ایسی مقدس جگہیں آپ نے کراچی میں چھوڑ دی ہیں ابھی جہاں آپ چھاپا نہیں مارنا چاہتے تھے، اور نام بھی نہیں لے رہے آپ اس کا؟ نہیں، میرے خیال میں جو سینسٹیوٹیز ہیں، ظاہری بات ہے اس میں ایویڈنس کی بھی بات ہوتی ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے، اس میں ظاہری بات ہے جب کلوز نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو الرٹ کرنا ایویڈنس کی بات ہے، ایویڈنس کو ڈیمیج کرنے کی بات ہے۔ مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم ہے، لیکن یقیناً ایسا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو اس وقت کاروائی اور کردار رہا ہے کراچی کے حد سے، پورا پاکستان اس کو سراہ رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو انہونی چیزیں تھیں، یہاں زرداری صاحب کے بیریئر اترنے، یہ اپنا جو ایم کیو ایم کے نو گو ایریاز ہیں ان کو کھولنا، یہ تمام لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ ایون یہ جو الیکشن ہو رہا ہے جہاں جہاں یہ طریقے، معظم علی خان کہاں چھپا تھا سر؟ پہلے کہاں ممکن تھا؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو کہاں چھپا تھا؟ اس بات کو سراہنا چاہیے، اور واقعتاً ایک پولیٹیکل ول کے تحت ساروں کو آن بورڈ لے کر کے، اسپیشلی صوبائی حکومت کو کپتان بنا کے، تمام انسٹیٹیوشنز کو کوارڈینیٹ کروا کے یہ آپریشن چل رہا ہے، اور ابھی تک جو اس کے نتائج ہیں خاطر خواہ اور عوام پسند کر رہی ہے۔ نہیں، معظم علی خان کہاں چھپا تھا سر؟ کوئی اس کا آئیڈیا دیجئے نا، وہ بتائیے جہاں آپ چھاپا نہیں مار پا رہے تھے۔ جی، وہ بات چودھری نثار صاحب بھی بتا سکیں گے، ان کا متعلقہ محکمہ ہے، اور جب آن گوئنگ ایک انویسٹیگیشن ہے تو اگر مجھے پتہ بھی ہو تو میں شاید آپ کو نہ بتا پاؤں۔ اچھا، اب آپ بحیثیت گورنمنٹ ممبر، آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ رینجر نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ بائیو میٹرکس پرووائڈ کیے جائیں،
CCTV कैमरास प्रोवाइड किए जाएं, रेंजर वहां पे तैनात होगी, जनरेटर प्रोवाइड किए जाए, बिजली नहीं जानी चाहिए, ये सारी जायज डिमांड्स हैं आपके ख्याल में और ये प्रोवाइड करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक आज़ाद आइनी अदारा है। इसकी जो तैनाती है इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये तमाम पार्टियों की रजामंदी से है और ये आइनी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा आइनी अदारा है जिसके ताबे जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया हो तो तमाम मुल्की अदारे जो हैं बशमूल रेंजर्स जो हैं वो उनके सपोर्ट में आइनी तौर पर उनको आना है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और रेंजर्स के दरमियान तय करने की बात है कि वो किस तरह से इस मामले को आगे निपटाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आपको शायद मालूम हो कि जो 2013 का इलेक्शन था इसमें भी पूरी आर्मी तैनात थी और उनके मखसूस मैंडेट था जिसमें जो बैलेट बॉक्सेस थे और जो इलेक्शन रिकॉर्ड था उसको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना और जो अमला था और रिकॉर्ड था उसको वापस रिटर्निंग अफसर तक पहुंचाना। तो ये होता रहता है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। चले मैं सैयद अली रज़ा आब्दी साहब, ये जो को इलेक्शन सौंपा गया उसकी जिम्मेदारी के वहां अमन अमान रहेगा और कोई ऐसी सूरत क्रिएट नहीं होगी, कल को कोई और इल्जाम भी ना लगाया कि धांधली हुई है। आपको रेंजर्स की जेरे निगरानी इलेक्शन ये मंजूर है जी आपको? क्योंकि कुछ आवाजें ऐसी आ रही हैं कि जी ये तो एक मुकदमे में अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ मुद्दई भी हैं, पर्चा भी करवाया हुआ है। नहीं, हमें इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं महमूद साहब की एक बात का जवाब दे दूं कि अगर ये जैसे कह रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में कोई जॉब्स वगैरह किसी को नहीं मिली हैं तो फिर आजकल ये क्यों शोर मचा रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन का स्टाफ होगा वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, प्रिंटिंग का स्टाफ जो होगा वो सारा का सारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, KMC का जो स्टाफ है, स्कूल का जो स्टाफ है वो भी MQM का है, तो इसलिए कहीं और से स्टाफ लाके कराची में इलेक्शन कराया जाए। बहरहाल जो बायोमेट्रिक्स हो गई, CCTV हो गई, रेंजर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर हो गई, बाहर हो गई, DNA टेस्टिंग हो गई, ब्लड टेस्टिंग हो गई, कुछ भी कराना है इन्होंने करा लीजिए। मेरे हिसाब से ये क्या हो रहा है, बायोमेट्रिक पे एक एतराज नहीं है आपको? एक केस बनाया जाए। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है बायोमेट्रिक। आज आपके सर आपके ज्यादा बेहतर आपके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये कहा, आपके उम्मीदवार ने कहा कि जी हमें बायोमेट्रिक पे एतराज है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो जाहिर है जब एक चीज इतने जल्दी नहीं हो सकती तो फिर बायोमेट्रिक्स का सर वो करना या ना करना उनका काम तो नहीं है ना आपके उम्मीदवार का, वो तो काम गवर्नमेंट का है, वो तो इलेक्शन कमीशन जाने, रेंजर्स जाने। जी पहली बात रेंजर्स का भी काम नहीं है, रेंजर्स का भी काम नहीं है कि नादरा को लेटर लिख के ये बात करवाई जाए, ये ECP का काम है। ECP को किया जाता, ECP नादरा से कहती कि जी ये चीजें प्रोवाइड करो, तो ये चीजें बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं कि ये हो क्या रहा है। बहरहाल इसी वजह से शायद कुंवर नईम साहब की कोई रिजर्वेशन होगी, लेकिन एज अ पार्टी स्टैंड मैं आपको बता रहा हूं वी हैव नो ऑब्जेक्शन विद CCTV और बायोमेट्रिक्स और एनीथिंग। मैं बल्कि आपको और इनको और अच्छा ऑप्शन देता हूं कि SMS बेस्ड वोटिंग भी करा लीजिए, जिसमें क्या कहते हैं अब आपके तो फिंगरप्रिंट से सारे फोन जो हैं वो आपकी शनाख्त हैं, और अगर ये थोड़ा सा और सोच लें इसके बारे में तो बड़े आराम से एरिया के हिसाब से ECP जाए, वहां पे लोगों के रजिस्टर करे नंबर और उसके हिसाब से बैठ के SMS पे भी करा सकते हैं। अब तो आपका पूरी मतलब बायोमेट्रिक्स के हिसाब से सिमें इशू हुई भी हैं, तो वो कोई नहीं। आप जितना ट्रांसपेरेंट हमारे लिए बल्कि और भी अच्छा है ये। मैं तो कहता हूं कि अगर ये डिमांड की गई है तो ये अच्छी डिमांड है, क्योंकि MQM को शायद अच्छा एक डिमांड और है, एक रेंजर्स का आपको सर ये आप कंवर नवीद साहब को भी बता देंगे डिमांड अच्छी है ताकि उनकी जो राय है वो आपकी राय से मैच कर जाए। आज वो इससे कायम अली शाह साहब ने तो साफ कहा कि जी हम ये चीजें नहीं दे सकते, CCTV कैमरा भी नहीं दे सकते इतनी बड़ी तादाद में, ना हम बायोमेट्रिकली फैसिलिटेट कर सकते हैं, शायद आखिरी वक्तों पे ना आ सके। नहीं शाह साहब ने कहा जी कि नहीं दे सकते, कायम अली शाह साहब ने कहा। जी महमूद रशीद साहब, मेरा ख्याल है कि ट्रांसपेरेंट फेयर फ्री इंतखाब करवाना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और नहीं जो डिमांड कर रही है रेंजर्स वो उनका काम नहीं है। देखिए रेंजर जो डिमांड कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखना, और अगर वो ऑपरेशन कर रहे हैं और तमाम अदारे उनको असिस्ट भी कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट भी कर रहे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, उनसे कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, तो ये एक इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन है, ये कोई आम इलेक्शन नहीं है। और जिन हालात के अंदर हो रहा है वहाँ नक्श अमन का भी खतरा अपनी जगह पर मौजूद है, और रेंजर्स अगर ये बात कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी की बात ही कर रहे हैं ना। वो इलेक्शन कमीशन को मेरा ये ख्याल है कि उनकी इन डिमांड को पूरा करना चाहिए, और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके लिए ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। एक NA की सीट के ऊपर
وہ کیمروں کی فراہمی یا بایو میٹرک سسٹم کا انتظام کرنا، انصرام کرنا، یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. یہ پروونشل گورنمنٹ کو اس کو اوکے کرنا چاہیے. اسٹیک ہولڈر تو آپ ہیں جی کراچی میں. یہ مطالبہ تو دیکھیں نا، جہانگیر ترین صاحب اس کو اپریشیٹ کرتے، لیکن مطالبہ تو آپ کی طرف سے باقاعدہ پٹ ہونا چاہیے تھا. نہیں، مطالبہ تو ہم نے پہلے کیا کہ رینجرز کی تعیناتی ہونی چاہیے. یہ جو بات ہو رہی نا کہ پہلے بھی فوج اور رینجرز متعین رہے ہیں، وہ رہے ہیں پولنگ اسٹیشنوں کے باہر. پولنگ اسٹیشنوں کے اندر فوج کبھی نہیں رہی یا رینجرز کبھی نہیں رہی. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی کے اندر بھی جو حالات رہے ہیں، نبیل گبول کا انٹرویو پوری قوم نے سنا ہے 2 دن پہلے، اور اس الیکشن کمیشن انہوں نے جو بات کر دی ہے، الیکشن کمیشن کا کام کیا رہ جائے گا؟ نہیں، الیکشن کمیشن کروایا جی. وہ بھی آپ گنوا لیں. الیکشن کمیشن لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرے. الیکشن کمیشن کا کام تو ٹرانسپیرنٹ انتخاب کرنے کی اپنی آئینی ذمہ داری پورا کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی لوازمات ہیں اس کو الیکشن کمیشن کو فی الفور صوبائی حکومت کو، مرکزی حکومت کو، تمام حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ان لوازمات کو پورا کرے تاکہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو سکیں. ٹھیک ہے عابدی صاحب، یہ آج ایک اور اعتراض کیا چودھری نثار صاحب نے آپ کی جماعت پہ کہ آپ 2 موقف نہ دیا کریں. ابھی یہ جو آپ سے میری بات ہو رہی تھی، بائیو میٹرک پہ بھی تھوڑی سی ڈیویژن ہے آپ کی پارٹی میں، وہ کلیئر ہو جائے گا معاملہ. لیکن جو جے آئی ٹی والا معاملہ ہے، سہولت مرزا پہ، ان معاملات میں معظم علی خان پہ جو جے آئی ٹی جو بنی ہے، اس پہ الطاف حسین صاحب نے اس کو سراہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ اچھا کیا ہے، قاتل پکڑے جانے چاہیے، اس پہ کاروائی ہونی چاہیے. لیکن آپ کی پارٹی کے لوگ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اسی جے آئی ٹی کا، اس کو ماننے سے انکار بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو کوئی ایک موقف چودھری نثار صاحب کی بھی شکایت ہے کہ ایم کیو ایم کسی ایک جگہ پہ کھڑی ہو جائے ان معاملات میں. دیکھیں جی، چودھری نثار صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو 2 یا جو بھی شخص انہوں نے پکڑے میں ہیں اس کیس میں، ان کو وہ ایکسٹراڈائٹ نہیں کریں گے. تو ان کے بھی 2 موقف خود بخود آ رہے ہیں اس میں سامنے. اگر لوکل انہوں نے جے آئی ٹی بنانی اور پچھلے دو جو افراد انہوں نے تقریباً 4 سال سے پکڑ کے رکھے میں، جن کے لیے ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے آنے کی گزارش کی اور آئے، پھر انٹرویو بھی کیے، پھر اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے خود کہا تھا ابھی لاسٹ ان کی 24 مارچ کی جو پریس کانفرنس تھی کہ پہلے تو یہ پتا چل جائے کہ یہ 2 افراد ہیں بھی کہ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے آج کل یہ بات کری کہ جی وہ فلپ بارٹن کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ڈسکس نہیں کیا الطاف حسین بھائی کے بارے میں. انہوں نے لیکن اس کے بارے میں یہ ضرور کہا کہ جی میں نے منی لانڈرنگ کا ڈسکس کیا. پھر انہوں نے مطلب ان کے خود کو جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سمجھ میں ہمیں نہیں آ رہے. جے آئی ٹی اگر بنانی ہے تو کیس لنڈن کا ہے، آپ جے آئی ٹی بنا کے یہاں پہ آپ 90 دن آپ نے لے جا کے رکھ دیا ان کو، اس کے بیچ میں آپ انویسٹیگیٹ کریں. لیکن بندے تو ادھر ہیں کہ انویسٹیگیٹ کرنے کے کاشف ہے، محسن ہے، جو ضرور کریں. مبینہ طور پہ جو قاتل ہیں وہ تو پاکستان میں ہیں، اور جب قاتل پاکستان میں ہیں تو یہاں پہ انکوائری کرنے کے لیے کہ یہاں سے لوگ جا کے کسی اور ملک میں قتل کر کے آ جائیں اور ان کا فیسیلیٹیٹر بھی یہاں پہ موجود ہو، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بلا وجہ ہوگا، بلا وجہ چلے مان لیتے ہیں آپ کی پارٹی کو بلا وجہ اس پہ پھنسایا بھی جا رہا ہے، تو پھر اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو تو بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ جی اچھا ہے آپ کلیئر ہو جائیں گے اس میں سے. نہیں وی آر ہیپی کہ جی یہ انویسٹیگیشن ہو جائے، لیکن یہ کم از کم یہ ویسا کیس نہ نکلے جیسے وہ بلدیہ فیکٹری فائر کے لیے شکیل چھوٹو کو پکڑا تھا اور اس کو کہا تھا کہ جی اس میں سے 16 ڈرم وہ لے کے گیا تھا وہاں پہ آگ لگانے، اور اس کے بعد جب جے آئی ٹی کی باری آئی تو پھر اس کو جے آئی ٹی سے ہی خارج کر دیا کہ نہیں یہ تو غلط بندہ ہے، ہم نے بات کی تھی. میڈیا نے اس کو 5 دن تک خوب چلایا تھا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے قاتل پکڑے جائیں، ہم تو بہت عرصے سے اس کے پیچھے ہیں، اور اگر چودھری نثار صاحب واقعی میں اس کے بارے میں سیریس ہیں اور کرانا چاہتے ہیں تو ہم تو ان کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ ہمارے لیڈر کا قاتل انہوں نے پکڑا، بے شک کوئی بھی ہو. تو ہمیں تو متحدہ قومی موومنٹ کے لیے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ ہمارے لیڈر کا قاتل جو کہ اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے یہ ایشو، اور اس کے بارے میں کانسپیریسیز چلتی ہیں ہر طرف سے، کوئی نہ کوئی میڈیا کو خاص طور پہ یا پھر جرنلزم کے خاص طور پہ اس پہ عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں، کانسپیریسیز آتی ہیں. تو یہ ایک چیز ایک ٹھکانے پہ لگ جائے گی، ہمیں بہت سکون ملے گا اس سے. ٹھیک ہے جی. میں شاہد سید صاحب، آپ نے میرے پچھلے پروگرام میں ایک جملہ کہا تھا، وہ وقت کا میں آپ کو سنانا ہی نہیں چاہ رہا، لیکن آپ کو میں یاد دلا دیتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کراچی جا رہی ہے تو معاملات کہیں نہ کہیں حل ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا پہلے بھی معاملہ کہیں نہ کہیں مکمکہ ہوتا رہا، اس مرتبہ پھر ہو جائے گا، اور جناح گراؤنڈ سے بھی پی ٹی آئی نے دستبردار ہو گئی ہے. تو میں سمجھوں کہ آپ کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا یہ وہ سچ ہو رہا ہے یا حالات اس طرف خود آ گئے ہیں؟ عمران میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو پہلے جیسے وہ عارف علوی کا ویڈیو آیا تھا مارکیٹ میں جو باتیں تھی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ دھرنے کے دوران میں تو ان دونوں کا ایک دوسرے سے رابطہ تھا، اور ظاہر سیاسی پارٹیاں ملتے ہیں، دن کو بھی ملتے ہیں، یہ لوگ رات کو بھی ٹیلی فون کے انتظار کرتے رہتے ہیں.
لیکن جو کراچی کی سچویشن، کراچی کے جو حالات ہیں وہ اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی یہ جو ایریا ہے یہ جماعت اسلامی کا گڑھ اور ایم کیو ایم اردو بولنے والے کی گڑھ ہے. وہاں پہ جماعت اسلامی منظم، اور جماعت اسلامی پچھلے اتوار میں یہاں پر بھی باقاعدہ جیتی ہوئی ہے. اور جس طرح سے ابھی یہ محمود رشید صاحب نے کہا تو صحیح کہا، کراچی میں ایم کیو ایم سے پہلے جو ہے ساری پارٹیاں، شاہ احمد نورانی صاحب ہوتے تھے وہ اردو اسپیکنگ ہوتے تھے، جماعت اسلامی بھی ہوتا تھا، پیپل پارٹی بھی ہوتا تھا، نون بھی ایک سیٹ سب کو ملتے تھے. لیکن یہ وقتاً فوقتاً یہ پوزیشن ایسی بنی ہے کہ پورے کی پورے سیٹیں ایک سائڈ بھی جاتی ہیں. اور اس کا نام میں نے خود رکھا تھا میرے خیال میں کہ جب میں نے دیکھا یہ حالات الیکشن کے، تو اس کا جیسا لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، تو اس کا میں نے نام رکھا تھا ٹپا مافیا. آج بھی اگر حکومت کرنا چاہے، ادارے کرنا چاہے اور بندو، یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج بھی اگر جا کے جو 2013 میں الیکشن ہوا ہے، 2008 میں ہوا ہے، 2002 کے ہوا ہے، آپ جا کے اگر آپ الیکشن کمیشن سے نکالو گے اور فنگر پرنٹ چیک کرو گے تو یہ آپ کو 500 سے 600 بندوں کے سارے ووٹ نظر آ جائیں گے. لیکن جو ادارے، معتبر ادارے، یا شاید کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ فیئر الیکشن ہو جائے. کراچی کا مسئلہ انہیں 240 میں نہیں ہے. کراچی کا مسئلہ جو حل ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے ان 4 باتوں میں ہے. آپ کو منصفانہ القبندیاں کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پشتو بولنے والے ووٹر ہے وہ تو کوئی کرنگی میں، کوئی لانڈی میں، ایک بندہ 6 سال میں 26-30 سال میں کبھی کرنگی گیا نہیں ہے. ان کے ووٹ کو تو آپ نے کرنگی میں ڈالا ہوا ہے. ہمارے ووٹ تو ایک ساتھ ہے نہیں ہے، القبندیاں نہیں ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ ظلم ہوا ہے پچھلے، جو قلم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قلم کی مار ہے. ہماری قوم کو تو قلم سے مارا ہے. ہماری وہاں پہ 40 سے 50 لاکھ لوگ آباد ہے. اب 50 لاکھ میں ہم 2 سیٹ نہیں نکال سکتے. ایک وجوہات کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری یوسیاں کچھ ایک ادھر ڈالا، ایک ادھر ڈالا. کچھ ہمارے جو ووٹ ہے، جو بندہ جدھر رہتا ہے اس کا ووٹ اس علاقے میں ہے ہی نہیں ہے. جب ہم آپ کے بولتے ہیں بھائی کس نے کیا، پتہ ہی نہیں ہے. ایک بندہ کرنگی میں کیا نہیں ہے، کرنگی میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. اور میرا ووٹ اگر ادھر ڈالا جائے تو کیا یہ دھاندلی نہیں؟ دھاندلی کیا ہوتی ہے؟ دھاندلی ایک تو اس دن کی ہوتی ہے. ایک حکیم اللہ مسعود نے الیکشن کروایا تھا کہ بھئی 3 پارٹیاں الیکشن نہ کرے، اور یہ 3 پارٹیاں الیکشن کرے. میں اس الیکشن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں اس الیکشن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تو چیف جسٹس آف پاکستان کی 4 باتوں پہ عمل کرے. کراچی میں عمل کیے گا. کراچی میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی باتوں پہ عمل کریں. دانیال عزیز صاحب، ایک چھوٹی سی چیز کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ وہاں پہ ایک سٹیک ہولڈر ہے اس الیکشن کی. پیپلز پارٹی نے ان کو اپنی سپورٹ دی ہے، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، ایم کیو ایم کو اپنی سپورٹ دے دی ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جماعتیں کھڑی ہیں. پی ایم ایل این نے یہ بڑا اچھا کیا کہ ہم اس الیکشن کو لڑیں گے نہیں، بلکہ ہم وہ کردار ادا کریں گے کہ ہم ایک نیوٹرل امپائر کے طور پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور کراچی کا ایک آپریشن بھی کر رہے ہیں. چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن اور تیز، یہ آپریشن اور تیز ہوتا جائے گا. تو جب قائم علی شاہ صاحب کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ سپورٹ میں ہے اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی آلریڈی وہاں پہ 2 پارٹیاں ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی کہ اس الیکشن کے اوپر جو ڈیمانڈز ہیں وہاں پہ لا انفورسمنٹس کی، اس کو کہیں آپ بھی پورا کریں، اس پہ توجہ دیں؟ یہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں جی؟ جی میں نے آپ سے پوچھا. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی. ابھی دیکھیں آج 16 تاریخ ہو گئی، 15 تو ختم ہو گئی اور 23 تاریخ کو الیکشن ہے. بیچ میں 7 دن رہ گئے ٹوٹل. تو آخری 7 دنوں میں آ کے یہ کہہ دینا کہ یہ تمام چیزیں فراہم ہوگی تو یہ ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بایو میٹرک والی بات ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ ہے، یہ کہنے کی حد تک تو بڑا آسان ہے. جن ملکوں میں یہ ہے، بہت سارے ملکوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. یہاں پر اس ملک میں یہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی. جب ان کا اپنا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن مئی کی 30 تاریخ کو ہو رہا ہے، یہ اس میں کوئی ایک رول بھی نہیں بنا سکے، کسی ایک حلقے میں بھی نہیں کرا سکے. وہ بھی جا کے الیکشن کمیشن مانا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم ایسے ہی کروائیں گے، یہی بیلٹ والا کام جو ہے. تو یہ تو مجھے کوئی ایسی زبان نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ جو ماشاءاللہ سونامی والی جماعت ہے 3رے نمبر پہ آ رہی ہے. اب سونامی 3رے نمبر پہ نہیں آتی، پھر یا وہ سونامی نہیں ہے یا وہ کوئی اور ہی چیز ہے. 23 تاریخ کے الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں، ابھی شاہی سعید صاحب نے بھی آپ کو بتایا، ریکارڈ بھی یہ بات. دانیال عزیز صاحب آپ 23 تاریخ والے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. یہ تیسری، اب چونکہ الیکشن سر پہ نہیں پہلی دوسری کون سی ہیں وہ بھی آپ مجھے بتا دیں. آپ پہلی بتا دیں. دانیال عزیز کی پارٹی کو تو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس میں انتخاب میں حصہ لے. ضمانت ضبط ہونی تھی نا، اس لیے یہ اسی میں خوش ہے کہ 3ری پوزیشن آ رہی ہے. یہ فیکٹ ہے، آپ چیک کریں. نانکانہ آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تیسری آ رہی ہے؟ بالکل ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں. نہیں 3ری پوزیشن نہیں آ رہی ہے. یہ ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں. یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے دانیال عزیز کا. ان کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ حکومتی پارٹی ہے، پورے ملک میں ان کی حکومت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو اتنی جرت نہیں کہ وہاں نومینیشن پیپر فائل کرتے، الیکشن کنٹیسٹ کرتے.
نہیں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیونکہ وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں اس میں سے، اس لیے وہ باہر کون سا رہنا چاہتے ہیں نیوٹرل؟ لیکن انہوں نے آپ کی پارٹی کو بھی ریٹ کیا ہے. تو ایک منٹ میں جان لوں دستبردار ہو جائیں الیکشن سے، ان کو پہلے اور دوسرے نمبر پہ کون لگتا ہے؟ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں. سر وہ اسلام آباد میں حکومت میں ہے. اتنی خوشی ہے کہ شاید یہ پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ آئے گی، پی ٹی آئی فرسٹ نمبر پہ آنے جا رہی ہے. مجھے اجازت ہے میں ذرا پوچھ لیں ایک منٹ. یہ تو آپ کی گنتی ہے. ایک منٹ میں دانیال عزیز صاحب آپ کا تخمینہ ہے. دانیال عزیز صاحب ہاؤس پہ آپ کا کیس ڈسمس ہوا، آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اتنی اخلاق آپ کو پوری قوم سے معافی آپ کو مانگنی چاہیے. جو آپ نے ساری باتیں کہنے کے بعد آپ اس بات پر آ گئے. جوڈیشل کمیشن آپ نے بنایا نا، بنانا پڑا جوڈیشل کمیشن آپ کو، ٹھیک ہے. آپ ناک آؤٹ ہو گئے ہیں اور پوری قوم کے مطالبے پہ آپ کو یہ جوڈیشل کمیشن بنانا پڑا ہے. اب آپ ایکسپوز ہو جائیں گے، آپ ننگے ہونے جا رہے ہیں کہ آپ نے کیا حرکتیں کی ہیں پچھلے انتخاب میں، پوری قوم دیکھے گی. وہ جو انصاف والی بس ہے اس کے ٹائروں میں سے پھونک نکلی ہوئی ہے، جا کے پشاور میں دیکھیں یونیورسٹی ٹاؤن میں کھڑی ہے. انصاف انچ اس میں مٹی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بوکلاہٹ میں جو بھی کریں، آپ بوکلاہٹ میں جو بھی کریں، آپ صبر کریں، خاطر جمع رکھیں. آئندہ بہت دنوں بعد آپ کو ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. 23 تاریخ کو پتا چلے گا. جو گل کھلائے ہیں، جو آپ کے لچھن ہیں، وہ سارے جوڈیشل کمیشن میں باہر آ جائیں گے. آپ کی حرکتیں ساری سامنے آ جائیں گی. اور اگر نہ ہی سر تو تو کیا آ کے رہیں گی. نہیں اگر نہ ہوا ایسا پھر بھی آپ مانیں گے کہ ٹھیک ہے مانیں گے. ٹھیک. اچھا ایک منٹ دانیال صاحب ایک سیکنڈ. آپ کی پروونشل اسمبلی اس وقت جو ہے چلا اٹھی ہے. دانیال صاحب سوال کرنے کی اجازت دیجیے. آپ کے بجٹ ایکسیکیوشن کوئی نہیں ہے. دانیال صاحب سوال آپ میرے ساتھ کوئی پروگرام رکھ لیں نا، آپ میرے ساتھ پروگرام رکھیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرم سے میں کہنا آپ کو شرم آنی چاہیے. کالا کوٹ پہن کے ادھر آ کے جو جھوٹ جتنا تم بولتے ہو، کون بولتا ہے جھوٹ اتنا زیادہ؟ آپ کو ادھر آنا نہیں چاہیے. آپ جتنی زیادہ بہتان تراشی اور جھوٹ، آپ نے جھوٹ کے علاوہ کوئی چیز نہیں سیکھی ہوئی. اور جب جھوٹ بولنا ہو وہ نون لیگ والے آپ کو ادھر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے جھوٹ بولو. لیکن آپ کے جھوٹ کی کلائی کھل چکی ہے. آپ مزید موقع آپ کو نہیں ملے گا. آپ کی اجازت سے میں ایک چیز پوچھوں. میں ایک چیز آپ کی اجازت. اس کا جواب جب آپ اچھا ایک سیکنڈ دانیال صاحب میں وہ حرکت نہیں کر سکتا. دانیال صاحب ایک سوال میں نے محمود رشید صاحب سے ریکویسٹ کی ہے. ساری قوم نے دیکھا ہے اور بعد میں ان سے درخواست کی ہے، وہ چپ ہو گئے. آپ سے درخواست ہے دانیال صاحب. کیا آپ لوگ بیچتے ہیں؟ اچھا دانیال صاحب پہلے اور دوسرے نمبر دانیال عزیز کو پانی پلائیں ٹھنڈا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بیک نہ ہو جائے انہیں. اس بحث کو میں تھوڑا سا ایک رخ میں ہم لے کے جانا چاہ رہے تھے، نہیں جا پائی فی الحال. اب تک کے لیے اتنے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.